मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। आपने देखा होगा पहले बैंकों के बाहर एक इश्तिहार लिखा होता था, रुपया बचाइए कल काम आएगा। आज बचाओगे तो कल काम आएगा। तो बैंकों का मकसद ये होता है कि आप वो रुपया हमें दे दें, आपके कल काम आ जाएगा, हमारे अभी काम आ जाएगा। समझ रहे हैं? रुपया बचाइए कल काम आएगा। तो बचाइए का मकसद ये नहीं होता कि लॉकर में रख दें आप गोल्ड खरीद के। बचाइए का मकसद होता है कि आप अभी हमें दे दें ताकि हमारे अभी काम आ जाए और आपके कल काम आए, जिस कल का कुछ पता नहीं है कि काम आएगा कि भी नहीं आएगा आपके। जवान आदमी रुपये का ज्यादा अच्छा इस्तेमाल कर सकता है या बूढ़ा कर सकता है? बताओ, बोलते क्यों नहीं? जवान आदमी। दुनिया की नज़र में जब ये कहा जाता है कि पैसा बचाओ कल काम आएगा, तो उसका मकसद कुछ और होता है। जब अल्लाह कहता है बचाओ कल काम आएगा, तो अल्लाह का मतलब कुछ और होता है। बैंक वाले जब कहते हैं कि रुपया बचाओ कल काम आएगा, हकीकत ये होती है कि जब आप रुपया बचाते हो, बैंक में रखते हो, तो वो आपके कल काम नहीं आता। दो वजह से। एक तो इसलिए शरई वजह से कि आप सूदी बैंक में जब पैसा रखोगे तो कल काम थोड़ी आएगा, वो तो सांप बन के डसेगा आपको। दूसरी वजह यह है कि बैंक जो सूद देते हैं आपको वो इतना थोड़ा होता है कि पैसा डी वैल्यू ज्यादा हो रहा है, पैसे की वैल्यू ज्यादा तेजी से गिर रही है। हर चीज की कीमत ज्यादा स्पीड से ऊपर जा रही होती है। आप सूदी बैंक या इस्लामिक बैंक में भी जो प्रॉफिट है, अगरचे वो प्रॉफिट हलाल है, मगर वो प्रॉफिट का रेशो इतना थोड़ा है कि बेवकूफ़ी ज़रूर है बैंक में पैसा रखना, चाहे इस्लामिक बैंक हो चाहे सूदी बैंक हो। लोग दो चीज़ों को खल्त-मल्त कर देते हैं। अभी एक क्लिप हमारी नज़र से गुजरा जिसमें एक साहब कह रहे हैं कि जो इस्लामिक बैंक हैं, क्या दुनिया में सिर्फ एक मुफ्ती तकी उस्मानी ही रह गए हैं जिनके फतवे को फॉलो किया जाए, दूसरे उलमा नहीं है? तो जवाब देने वाला कह रहे हैं हाँ ये तो ऐसे ही इन्होंने बना लिया, सूद को हलाल कर दिया वगैरह वगैरह। एक तो मसला हमारे साथ ये है कि हर आदमी हर एक की फील्ड में घुसा हुआ है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। अकेले मुफ्ती तकी उस्मानी साहब नहीं है जिन्होंने इस्लामिक बैंक को हलाल करार दिया है, बहुत सारे उलमा हैं। इस्लाम में अकेले किसी शख्स का राय का वैसे भी एतबार नहीं होता। ये तो जो आजकल के नए नए स्कॉलर और प्रोफेसर आ रहे हैं ना, इनकी इंडिविजुअल राय होती है, कोई पैनल नहीं बैठता, कोई गौर व फिक्र नहीं होता है, हर शख्स अपनी आज़ाद राय दे रहा होता है। उलमा में ऐसे नहीं होता, खूब समझ लो। अगर उलमाए किराम किसी बात पर कोई फतवा देते हैं तो उनकी अकेली राय नहीं होती, उस पर गौर व खौज होता है, मजालिस बैठती हैं। जैसे जो डॉक्टर स्टैंडर्ड के डॉक्टर होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो कभी भी मेडिकल साइंस में अपनी इनफिरादी कोई राय पेश नहीं करते। कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि डॉक्टर ने कही मेरी जाती राय है। ना 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 भाई, आप अकेले क्या, पूरी एक तहकीक होती है, रिसर्च होती है, उसके बाद राय होती है। लेकिन जो 2 नंबर डॉक्टर या 2 नंबर हकीम होते हैं, आपने देख रहा होगा, वो फेंक रहे होते हैं मेरी राय है मेरी राय है। ओ भाई तेरी कहां से हो गई? तू क्या अकेला दुनिया में डॉक्टर बनाए? अपनी राय को दूसरे डॉक्टरों पे पेश कर, हो सकता है वो भी तुम्हारी राय के मुवाफिक हो जाएं, हो सकता है वो खिलाफ हो जाएं। तो ये बात खूब अच्छी तरह समझ लें, जो सही उलमा होते हैं उनकी इंडिविजुअल राय नहीं होती इस्लाम में, क्योंकि इस्लाम अभी थोड़ी आया है, 1400 साल से चलता आ रहा है। तो ये कैसे हो गया कि अकेले तुम्हारी राय है, बाकी सब क्या कर रहे थे? तो इंडिविजुअल राय प्रोफेसर गामदी साहब की हो सकती है कि मेरी जाती राय, और भी लोगों की हो सकती है जो नए नए स्कॉलर मार्केट में आ रहे हैं। उलमा की कभी भी इनफिरादी राय नहीं होती, खूब समझ लो।
مجھے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کی یہ فتوے میں یہ والا فتویٰ ان کی ذاتی رائے ہے. نہ بھائی میری ذاتی رائے نہیں ہے, میں کوئی نیا دین تھوڑی لے کر آ رہا ہوں. اب 20 علماء سے اس کی تصدیق کرا لو, وہ ہمارے اس فتوے کو ٹھیک قرار دیں گے. تو خوب سمجھ لیں, اسلام میں کسی کی کوئی ذاتی رائے بولو نہیں ہوتی کہ یہ آج اس پر قرآن نازل ہوا ہے, یہ الگ سے کچھ ایکسپلین کرے گا. تو تفردات ہوتے ہیں علماء کے, وہ بہت بڑے بڑے محقق ہوتے ہیں, لیکن ان کا تفرد بھی دیکھنے میں تفرد لگ رہا ہوتا ہے, حقیقت میں وہ تفرد نہیں ہوتا. اس سے پہلے کچھ لوگ اس پہ رائے قائم کر چکے ہوتے ہیں, اور دلائل کی دنیا میں اس تفرد کو غلط قرار دیا جاتا ہے. تو کیا میں یہ رہا تھا کہ اسلامک بینکنگ کی بات آ گئی تو مفتی تقی عثمانی صاحب کی جی یہ ذاتی رائے ہے, کوئی ذاتی رائے نہیں ہے. اس پہ بہت سارے علماء ہیں جن کے پینل بیٹھے ہیں, اس کے بعد غور و خوض کے ساتھ ایک رائے قائم کی ہے. لیکن ہاں, جو لوگ اشکال کرتے ہیں اسلامک بینکنگ پر کہ یہ مفتیوں نے اس کو حلال کر دیا, میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, ہمارے ہاں منفی ذہنیت بہت ہے, منفی ذہنیت بہت زیادہ ہے. جب میں نے اسلامک بینک کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا بہت تحقیق کے بعد, تو لوگ مجھے کہتے تھے کہ یہ لوگ بینکوں سے پیسہ لے رہے ہیں, پیسہ. مفتی لوگ بینکوں سے کیا کھاتے ہیں؟ پیسہ, تبھی جائز کر رہے ہیں. حالانکہ جب میں نے جائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا, اسلامک بینکوں نے میرا اکاؤنٹ تک نہیں کھولا تھا, اور الزام کیا لگ رہا تھا؟ بینکوں سے کیا لے رہے ہیں؟ پیسہ. ہمارے فتووں کی بیس پہ لوگ بینکوں میں اکاؤنٹ کھول رہے تھے, اسلامک بینکوں میں, اور بینک میرا اکاؤنٹ نہیں کھول کے دے رہا تھا, پھر بھی ہم اس کو جائز قرار دے رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی اگر میرا اکاؤنٹ نہیں کھول رہا تو میں دشمنی میں اس کو حرام کیسے کہہ دوں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک آدمی دودھ میں ملاوٹ کیے بغیر دودھ بیچ رہا ہے, مگر اس کو مجھ سے دشمنی ہے, مجھے نہیں بیچتا, تو میں کہوں کہ اس کا دودھ کا کاروبار ہی حرام ہے, تو یہ زیادتی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ لوگ چپ بیٹھے ہوئے ہیں, تھوڑا سا بول لیں پلیز کائنڈلی. زیادتی ہوگی نا یار, تم اپنی دشمنی وہ ٹھیک ہے, آپ یہ بولو کہ بینک نالائق ہیں, مفتی طارق مسعود کا اکاؤنٹ نہیں کھول رہے, یہ بولو آپ, یہ تھوڑی ہوگا کہ یہ ناجائز ہو جائے گا. تو اس لیے اسلامک بینک کو ہم نے اس وقت تحقیق کے بعد جائز قرار دیا, جبکہ بینک ہمارا اکاؤنٹ کھول ہی نہیں رہا تھا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے درباری سرکاری لوگ ہمیں کہتے ہیں نا, سرکار سے پیسے لیتے ہیں. سرکار سے نہ صرف یہ کہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے, الٹا نقصانات ہو رہے ہیں سرکار سے ہمیں. پھر بھی سرکار کا کوئی صحیح کام ہوگا اس کو صحیح کہہ دیتے ہیں, غلط کام کو غلط کہہ دیتے ہیں. تو ہر ایک میں یہ ظرف نہیں ہوتا, ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اسلامک بینک میرا اکاؤنٹ کیوں نہیں کھول رہے تھے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ اس لیے نہیں کھول رہے تھے کہ وہ دور تھا جب بڑی لڑائیاں چل رہی تھیں طالبان کی, ٹی ٹی پی کی, جو پاکستانی طالبان کی سوات میں بڑی لڑائیاں چل رہی تھیں نا, آرمی کے ساتھ پھڈے ہوئے تھے. میرا حلیہ یہ ہے, میں اس حلیے میں جاتا تھا بینک میں, تو وہ مجھے سمجھتے تھے کہ یہ بھی کوئی دہشت گرد تنظیم سے اس کا تعلق ہے, ڈرتے تھے. میں کہتا تھا بھائی میں سیدھا سیدھا یہیں کا رہنے والا آدمی ہوں, پگڑی ٹوپی نہیں بھائی, آپ کا حلیہ گیٹ اپ خطرناک. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں پینٹ شرٹ پہن کے چلا جاؤں ان کے پاس, تو اس خوف سے کھولتے ہی نہیں تھے اکاؤنٹ, یہ مسئلہ تھا. تو خیر, لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ چاہے اسلامک بینک ہو چاہے سودی بینک ہو, پیسہ بچانے کے لیے بینکوں میں پیسہ رکھنا حماقت کی اعلی مثال. پیسہ بچانے کے لیے بینکوں میں رکھنا, ایک تو ہوتا ہے حفاظت کے لیے بینک میں رکھنا کہ اس میں ٹرانزیکشن آسان ہوتی ہے, کہیں پیسے بھیجنا ریسیو کرنا, اس کے لیے اکاؤنٹ کھلوانا آج کل مجبوری ہے. تنخواہیں بھی جو آتی ہیں آج کل بینکوں میں ہی آتی ہیں, ریلائبل جتنے بھی ادارے ہیں ان میں ٹیکس کٹتا ہے, اس کے لیے اکاؤنٹ کھولنا ٹھیک ہے. لیکن اگر میرے بھائی اس نیت سے اکاؤنٹ کھولتے ہو یا اس میں پیسہ چھوڑتے ہو
کہ سیونگ اکاؤنٹ ہے, کل پیسہ اس میں بڑھ جائے گا, تو ابھی سے آپ کو حماقت کا ایوارڈ میری طرف سے گفٹ. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ پروفٹ کا جو مارجن ہے وہ اتنا تھوڑا ہوتا ہے سودی بینکوں میں اور اسلامی بینکوں میں, دونوں میں. اچھا ہو سکتا ہے کوئی بینک کے کوئی مینیجر صاحب میرا یہ بیان سن کے غصہ کر رہے ہوں, میں ان سے کہوں گا آپ نے بھی سیونگ اکاؤنٹ میں اپنے پیسے نہیں رکھوائے ہوں گے بچانے کے لیے, محفوظ کرنے کے لیے تو رکھوائے ہوں گے, پیسا بچانے کے لیے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ بھی نہیں رکھو گے. اس لیے آپ کو پتا ہے کہ مفتی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پروفٹ اتنا تھوڑا ملتا ہے, ایسا ترسا کے اس میں بھی ٹیکس کٹتا ہے. پھر وہ پروفٹ آئے گا, آپ ایک دم تھوڑے سے خوش کہ تھوڑا سا تو کچھ کھچڑی انہوں نے کھلائی, اس میں سے جو ٹیکس کٹے گا وہ کھچڑی میں سے بھی جو بوٹیاں تھیں, جو پلاؤ میں سے جو بوٹیاں تھیں وہ بھی کھا گئے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے پیسہ سیو کرنے کے لیے تو اکاؤنٹ کھلوائے جائیں تاکہ اس میں ٹرانزیکشن آسان ہو. کہیں بیرون ملک سفر کرنا ہوتا ہے تو بینک اسٹیٹمنٹ دیکھی جاتی ہے. ان سب چیزوں کے لیے ویل ڈن, بہترین. پیسہ کمانے کے لیے اگر آپ نے سیونگ اکاؤنٹ کھولا ہے, چاہے اسلامی ہو چاہے سودی ہو, تو اگر آپ کے کوئی رشتہ آئے نا, کوئی لڑکی آپ کے داماد آئے رشتہ لینے کے لیے, بننے والا داماد, تو اس سے پوچھ لیا کریں کہ تم نے بینک میں پیسے کیوں رکھوائے. اگر وہ جواب میں کہتے ہیں اس لیے رکھوائے تو میں پیسہ کماؤں گا, تو رشتے کا انکار کر دیا کریں. یہ بے وقوف آدمی آپ کے بچی کے مستقبل کو بھی تباہ کرے گا. اتنی بے وقوف والے کام کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. بس سوچنے کے لیے کھوپڑی بولو نہیں ہے. بچائے کیسے جائیں پیسے؟ پھر میرا یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن بیچ میں آ گیا تو میں بتا رہا ہوں. کسی بھی طریقے سے بچا لو بھائی, گولڈ خرید لو, کچھ نہیں سریا لے کے ڈال دو. وہ سریا بھی کافی مہنگا ہو جائے گا ایک سال میں, سمجھ رہے ہو؟ یہ سریا نہیں ہوتا, یہ لے کے کہیں ڈال دو. آپ کو جگہ نہیں ہے, لوہا خرید لو یار, گھر میں ایک کمرے میں لوہا خرید کے ڈال دو, اگلے سال وہ بھی زیادہ پروفٹ دے جائے گا. بھوسی ٹکڑے خرید لو یار, ایک سال کے بعد وہ بھی پروفٹ دے کے جائیں گے. نہیں آئی سمجھ میں؟ بھوسی ٹکڑے خرید لو. یہ تجربے ہو چکے ہیں, تجربے جن لوگوں نے کیے ہیں نا وہ روئے ہیں بیچارے. 5 سال کے لیے بینک میں پیسہ باؤنڈ کر دیا, 5 سال کے بعد ڈبل ہو جائیں گے, جب ملے تو وہ ایسا روئے. تو چاہے اسلامک بینک ہو چاہے سودی بینک ہو, مقصد ان کا پیسہ کمانا ہے, کما کے آپ کو دینا نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھو. لوگ اسلامک بینک پہ اعتراض کرتے ہیں, یہ تو پیسہ کما رہے ہیں, یہ تو یہ کر رہے ہیں, یہ تو حرام ہے. میں نے کہا بھائی پیسہ کمانا کہاں سے حرام ہو گیا اگر جائز طریقے سے ہے. اسلامک بینک 6 بنیادی عقود پہ معاملہ کرتا ہے, تو وہ بنیادی عقود پریکٹیکلی اس میں ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ صدقہ خیرات کا ادارہ نہیں ہے, وہ نوٹ چھاپنے کا ادارہ ہے. اسی طرح سمجھ لو اسلامک بینکنگ کا بنیادی مقصد پیسہ کمانا ہے, غریبوں کی مدد نہیں ہے. پیسہ سیو اس نیت سے نہیں کرانا ہے لوگوں کا کہ کل ان کے کام آئے گا, اس لیے کرانا ہے کہ آج ہمارے کام آ جائے. تو حلال ہے, جیسے پیکنگ کی چیزیں حلال ہیں, جائز ہے. سودی بینک میں اکاؤنٹ مت کھلواؤ, کھلوانا ہے تو اسلامک بینک میں کھلواؤ تاکہ سود کے گناہ سے بچو. لیکن اگر آپ کا مقصد آپ کا پیسہ کمانا ہے, دولت کمانی ہے, تو میں کبھی بھی آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور اس بیس پہ اسلامک بینک کو حرام بھی نہیں قرار دیا جا سکتا کہ ان کا مقصد تو نوٹ چھاپنا ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی یہ تو پیسہ کما رہے ہیں, غریب کو تو یہ گھر بنانے کے لیے پیسہ ہی نہیں دیتے, غریب کو تو یہ گاڑی کے لیے فائنینس ہی نہیں کرتے غریب کے لیے. لوگ پھر میرا دماغ چاٹتے ہیں, یہ کیسا اسلامک بینک ہے, یہ تو پہلے آپ کی اسٹیٹمنٹ چیک کرتا ہے کہ آپ گاڑی کی قسطیں ادا بھی کر سکتے ہو, آپ مکان میں 20% 30% شرکت کر بھی سکتے ہو, آپ قسطیں, آپ تو یہ تو مالداروں کے لیے غریبوں کے لیے تو ہے ہی نہیں, تو یہ کہاں سے اسلامک بینک ہو گیا؟ تو میں ان کا جواب میں یہ کہتا ہوں اسلامک بینک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سودی لین دین سے بچ رہا ہو, اس کا معاملات شرعی عقود کے تحت ہوں. اسلامی ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ غریبوں کی مدد کر رہا ہو. غریبوں کی مدد فاؤنڈیشن ٹرسٹ ان کے ذمے ہوتی ہے, تو اس کا بزنس ہے, وہ بتاتے ہیں ہمارا کیا ہے بزنس.
اور وہ جو پروفٹ ہوگا وہ بھی آپ کو بتا دیتے, 5 سال پیسہ رکھو گے اتنا پروفٹ ملے گا, 10 سال پیسہ رکھو گے اتنا پروفٹ ملے گا. وہ اس میں جھوٹ نہیں بولتے, وہ اتنا ملے گا بھائی. ایک اندازہ ہوتا ہے, یقینی تو وہ نہیں بتا سکتے. سودی بینک یقینی بتا دیتا ہے, اسلامی بینک یقینی نہیں بتا سکتے, کہ لم سم اندازہ بتاتا ہے وہ. تو اب یہ آپ پر ہے کہ آپ بے وقوف بن کے یہ سوچو کہ میرے 5 لاکھ 5 سال میں 8 لاکھ ہو جائیں گے. او ہو, حالانکہ اتنے بھی نہیں ہوتے, لیکن اتنے ہو جائیں گے 3 لاکھ. ابے 5 سال کے بعد جو چیز آج 5 لاکھ کی تھی وہ سونا دیکھ کہاں چلا جائے گا, چاندی کہاں چلی جائے گی, سریے کی قیمت بڑھ جائے گی. 5 سال کے بعد تو مجھے خطرہ ہے قیامت نہ آ جائے, جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں. تو یہ آپ کی حماقت اور آپ کی کیا ہے, بے وقوفی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب کمپنیوں نے لکھ دیا نا ڈبے کے اوپر یہ چیزیں ہیں, اس کے اندر یہ کیمیکل ہے, تو اب اس کیمیکل کے بارے میں کمپنی نہیں بتائے گی, دکاندار نہیں بتائے گا. آپ یہ بڑے ماہر ڈاکٹر جو خوراک کے ماہر ہیں ان سے پوچھو کہ سر یہ کیمیکل صحت کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ, تو وہ ڈاکٹر لوگ بتائیں گے آپ کو یہ کیا کرتا ہے باڈی میں جا کے. حالانکہ خود بھی پی رہا ہوگا ڈاکٹر. ڈاکٹروں کا کون سا اپنی صحت کا خیال کرتے ہیں. خیر, ڈاکٹر سگریٹ پی رہا ہوگا دبا دبا, میں نے دیکھا ہے, اور کہہ رہے ہوگا آپ دیکھیں سگریٹ چھوڑ دیں بہت نقصان دہ ہے, خود پھر پیے گا. ان کو بولا جائے کہ آپ کیوں پی رہے ہو, کہتے ہیں یار میرا دماغ ہی کام نہیں کرتا جب تک سگریٹ نہ پیوں. کہتے ہیں یہ مشورہ بھی آپ کو میں نے سگریٹ پی کے ہی دیا ہے, اگر نہ پیتا تو یہ مشورہ بھی نہیں, الٹے مشورے دیتا, بلکہ میں کہتا کہ پیو, سگریٹ پی ہے تو میرا دماغ کام کیا اور میں نے آپ کو صحیح مشورے دیے کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے. سگریٹ کا یہی نقصان کم ہے کہ اس کے پیے بغیر جس کو عادت پڑ جائے اس کا دماغ ہی نہیں چل رہا ہوتا. خیر, تو کہاں سے کہاں بات چلی. تو خیر میں یہ یہاں سے میں نے بات شروع کی تھی, یار مجھے تھوڑا سا پانی پلا دیں, تیرا سادہ ہو, ٹھنڈا نہ ہو. پانی نہیں مل رہا آج کل, عجیب قسم کے پانی آ رہے ہیں مارکیٹ میں. یار کس چیز کی اس کو روئے آدمی. پانی کی واٹ لگا کے نا اس کو 0 کر دیا جاتا ہے بالکل, سارے منرلز اس میں ختم, پھر اپنی طرف سے 2-4 ڈال دیے جاتے ہیں. زمین کا پانی اگر کہیں میٹھا نکلا ہے تو وہ پیا کرو, اس کے علاوہ کہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت. بولو, صدیوں سے انسان کیا پیتا آ رہا ہے, کنووں کا پانی. اس لیے کسی کی زمین میں اگر میٹھا پانی نکل جائے, میٹھا ہو کھارا نہ ہو, تو کہیں جانے کی ضرورت بولو نہیں ہے. ہاں اس کے قریب گٹر لائن نہ ہو, ورنہ وہ گٹر سیوریج کا پانی بھی اس میں شامل ہو رہا ہو. جس کو یہ مل جائے نا, کہیں میں گلگت گیا ہوں میرے بھائی, وہ چشموں کا پانی پیتے ہیں, 99-100 سال جیتے ہیں وہ لوگ, لیکن وہاں بھی اب کمپنیوں کا پانی پہنچ چکا ہے. یہ والا پانی پیو, یہ دیکھو کتنا پیور پانی, صاف ستھرا پانی. وہ بے وقوف تھے جو اب تک پی کے 99 سال جیتے آئے ہیں. سوات مردان کے لوگ بھی اب کمپنیوں کا پانی پی رہے ہیں. یار برین واشنگ کی آپ انتہا دیکھو یار. تمہارے دادے پردادے یہ چشموں کا پانی پی کے 100 سال جیے ہیں, اور تمہیں کمپنیاں کہہ رہی ہیں یہ پانی مت پیو, یہ پیو, دیکھو صاف ستھرا پیور پانی. واہ واہ واہ. کمپنیاں بے وقوف نہیں ہیں, بے وقوف کون ہے؟ ہم ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کراچی میں جو لائن کا پانی آ رہا ہے اس سے بہتر بہرحال یہ کمپنیوں کے پانی ہی ہیں. ایسا نہ ہو یہ چھوڑ کے کراچی کا جو لائن کا پانی ہو وہ پی لو. وہ ٹھیک ہے فلٹر کرتی ہے گورنمنٹ, اس میں فلٹر بھی کرتی ہے, اس کو صاف بھی کیا جاتا ہے, لیکن بھائی پتہ نہیں کیا کیا جاتا ہوگا. تو وہ میں اس پانی کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں زمین کا, چشموں کا پانی صاف ستھرا. اس سے بہتر کوئی پانی نہیں ہے. جن کو وہ میسر ان کو ضرورت ہی نہیں ہے بھائی دائیں بائیں جانے کی. بسم اللہ الرحمن. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا, جو میں بیان لے کے چلا تھا, بیان یہ تھا کہ بینکوں میں لکھا ہوتا ہے روپیہ بچائیے کل کام آئے گا. اب پتہ نہیں لکھا ہوتا ہے نہیں ہوتا, پہلے بہت لکھا ہوتا تھا. تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے, روپیہ ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دیں, ہمارے پاس, یعنی اپنا اکاؤنٹ کھول کے ہمارے پاس سیو کر لیں. آپ کے کل کام آئے گا, ہمارے آج ہی کام آ جائے گا. وہ آپ کے کل کی فکر کر رہے ہیں لیکن اپنی آج کی فکر کر رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
یہ ہے راکٹ سائنس. یہ سمجھنے کے لیے بہت ڈیپ میں جا کے آپ کو سوچنا پڑے گا. دنیا اسی کا نام ہے. اسلام کیا کہتا ہے بھائی؟ اسلام یہ کہتا ہے روپیہ بچائیے، کل کام آئے گا. لیکن کل کا مقصد کیا ہے؟ موت کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے، وہ کل یقینی ہے. اور بچائیے کا مقصد یہ نہیں بینکوں میں رکھ دو. بچائیے کا مقصد کیا ہے؟ صدقہ اور خیرات کرو. اپنی قبر کے لیے بھی پیسہ بچاؤ. سارا دنیا میں کھا کے ختم نہ کر دو. سارا دنیا میں کھا کے ختم نہ کر دو.